बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। आज का मौजू है बहुत बड़ी दरसगाह, बहुत बड़ा आस्थाना रूहानी मरकज़ आस्थाना आलिया घोड़ा शरीफ, उनके चश्मो चिराग पीर अब्दुल हक शाह साहब जो गुज़श्ता दिनों विसाल फरमा गए। पोते थे पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के। इस इंतहाई रूहानी और तालीमी जो टॉपिक है, इस मौजू पर हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान से डॉक्टर अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ हजारवी साहब, जो प्रिंसिपल हैं मौलाना जफर अली खान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के। आप बराह रास्त वाबस्ता हैं आस्ताना आलिया घोड़ा शरीफ से, जो विसाल फरमाए पीर अब्दुल हक शाह साहब, उनके बारे में आस्ताना आलिया घोड़ा शरीफ से उनकी वाबस्तगी और जो सिलसिला दीनी दुनियावी और जो सोसाइटी की जो मुआशरे की वो खिदमत में मसरूफ है, उन पर बात करेंगे। डॉक्टर अल्लामा आसिफ हजारवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान से हमें ज्वाइन करने का। बराह रास्त आस्ताना आलिया घोड़ा शरीफ से वाबस्ता है। आपके दादा, आपके वालिद गिरामी और आप खुद खलीफा मजाज हैं कि आस्ताना आलिया घोड़ा शरीफ और बहैसियत एक मुअल्लम, एक राहबर पीर मेर अली शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी खुशी की बात कि आज हम बर्र सगीर पाक व हिंद नहीं बल्कि आलम इस्लाम के एक बहुत बड़े मुनफरिद आस्थाना आलिया गौसिया मेहरिया घोड़ा शरीफ इस्लामाबाद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आस्थाना आलिया गौसिया घोड़ा शरीफ को जो एजाज़ हासिल है कि यहाँ आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक, और दुनिया में सादात कराम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आस्ताना आलिया घोड़ा शरीफ को ये शर्फ हासिल है कि यहाँ के जो बुजुर्गान दीन हैं वो हसनी हुसैनी सैयद हैं, यानी नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं, और ये हसनी और हुसैनी ख़ानदान है। और फिर ये एजाज़ भी हासिल है कि ये हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आले पाक हैं, गिलानी सैयद हैं। और फिर इससे आगे चलकर इनको जो एजाज़ मिल रहा है, ये आयत मिन आयतिल्लाह मामूर मिन रसूल शहजादा गौसल वरा कुतुब आलम सैयद ख्वाजा पीर मेहर अली शाह क़ादरी गीलानी चिश्ती निज़ामी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ व अज़म दरजातहू, उनकी आले पाक में से हैं। और ये आस्ताना आलिया जो है इस लिहाज से इनफरादियत का हामिल आस्ताना है कि आला हज़रत गोलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सब ने तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स और तमाम जो मुकातब फ़िक्र हैं, खा वो शिया हज़रात हैं, सुन्नी हज़रात हैं, बरेलवी हज़रात हैं, देवबंदी हज़रात हैं, जितने भी फ़िक़्ह और तसव्वुफ़ के जितने बड़े बड़े सलासल के रहनुमा हैं, सब ने आला हज़रत गोलवी को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मुकाबले के अंदर अपना राहबर और रहनुमा और कायद तस्लीम किया। और जब बर्र सगीर पाक व हिंद के अंदर ये फितना नमूदार हुआ तो उस वक़्त तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने तहरीरी तौर पर भी और अमली तौर पर भी आपको अपना कायद तस्लीम किया। और आला हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मैदान के अंदर न सिर्फ इल्मी लिहाज से बल्कि रूहानी लिहाज से भरपूर कामयाबी हासिल की। और आपकी अपने तसानीफ़ के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए, तकारीर के ज़रिए आपने इस जो झूठा नबूवत का दावा किया था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने, उसका भरपूर तौर पर कलाकामा किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इस काम के लिए मुंतखब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर क़िबला बाबू जी को दो साहबजादे अता फरमाए, बड़े हुज़ूर क़िबला ग़ुलाम मुईनुद्दीन शाह साहब गीलानी रज़ी अल्लाह तआला और छोटे हज़रत क़िबला पीर सैयद शाह अब्दुल हक गीलानी रज़ी अल्लाह तआला। ये दो फर्जंद हैं हुज़ूर क़िबला बाबू जी के, और ये दोनों आला हज़रत गोलवी रज़ी अल्लाह तआला की ज़ारी हयात तैयबा के अंदर इनकी विलादत बासादत हो रही है। तो बड़ों का नाम सैयदना पीर मेरे शाह साहब ने ग़ुलाम मुईनुद्दीन रखा, और जो छोटे हैं उनका नाम शाह अब्दुल हक रखा। और इशारा इस तरफ किया कि बड़े लाला जी का जो नाम जो है वो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला की निस्बत से रखा, और छोटे लाला जी का नाम जो है वो आपने हज़रत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला की निस्बत से रखा। आस्ताना अल घोड़ा शरीफ में आला हज़रत गोलवी ने नाम रखकर इस तरफ इशारा किया कि मेरे इस आस्थाने से तसव्वुफ़ तरीक़त का सबक भी मिलेगा
اور شریعت کا سبق بھی ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے یہ خصوصیات عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی گولڈا شی میں یہ ایک خصوصیت ہے کہ لائٹیں اگر لگائی جاتی ہیں تو ہار لائٹوں کے بنائے جاتے ہیں تو 11 ہوتے ہیں، یا ستارے بنائے جاتے ہیں تو 5 بنائے جاتے ہیں۔ جتنی ڈیکوریشن ہوتی ہے، جتنے بانس لگے ہوتے ہیں، یا ان کی تعداد 11 ہوگی یا 5 ہوگی، یعنی جدھر جدھر نظر ڈالیں تو وہاں سے ہمیں پنج تن پاک کی محبت اور غوث پاک کی محبت کا جو ہے وہ بڑے واضح طور پر جو ہے اشارے ملتے ہیں۔ اور حضور بابو جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت بھی غوث پاک کے ساتھ اس طرح کی کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے میرے والد ماجد کے ساتھ مزار میں دفن نہ کرنا، بلکہ مجھے اس رستے میں دفن کرنا جو رستہ ریلوے اسٹیشن گولڈا شریف سے گولڈا شریف کی طرف آتا ہے، تاکہ غوث پاک کے عرس میں شامل ہونے والے جتنے حضرات مرید آئیں گے وہ چلیں گے تو ان کے قدموں سے جو مٹی اڑے گی وہ میری قبر پڑے گی، تو یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ میں نے ایک دفعہ سوال بھی کیا آپ سے لالا جی سے کہ آپ کو اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہیں؟ فرمانے کہ ہاں بہت اچھی طرح یاد نے، یعنی بڑی اچھی طرح۔ میری عمر 11 سال تھی جب ان کا وصال ہوا، یعنی 26 آپ کی ولادت ہے 1926 اور 1937 میں اعلیٰ حضرت گولوی کا وصال ہوا۔ 11 سال آپ کی عمر مبارک تھی، اور فرماتے کہ ہمیں خدام جو ہے وہ اٹھا کر لے جاتے، اور عصر سے مغرب تک ہم جو ہے عشق آباد شریف گولڈا شریف کے اندر جہاں اعلیٰ حضرت گولوی تشریف فرما ہوتے تھے تو ہمیں خادم اٹھا کر لے جاتے، ہم وہاں جا کر ان کے پاس بیٹھتے۔ وہ چھوٹے لالا جی فرماتے ہیں کہ میں باتیں بہت زیادہ کرتا تھا، بچہ تھا، چھوٹا تھا تو بہت زیادہ بولتا تھا۔ تو مجھے ایک دن گاڑی میں جو ہے وہ اعلیٰ حضرت گولوی فرمانے لگے کہ زیادہ گلا نہیں کری دیا، یعنی بہت زیادہ نہیں بولنا چاہیے، یعنی تربیت کی۔ تو لالا جی فرماتے میں نے اس وقت تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد میں بولوں گا نہیں۔ میں پنڈی چلا گیا، جتنی دیر بیٹھا رہا وہاں میں نہ بولا، واپس گاڑی میں آیا۔ جب گولڈے شریف گاڑی پہنچی تو میں نے بالکل کلام نہ کیا، میں نے نیت کر لی تھی کہ ساری زندگی میں اب گفتگو نہیں کروں گا۔ تو جب گولڈا شریف پہنچے تو اعلیٰ حضرت گولوی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ شاہ عبد الحق جو کام کی بات ہو وہ کر لیا کرو، جو اچھی باتیں ہوں وہ بتانی چاہیے۔ فرماتے اگر اعلیٰ حضرت نہ فرماتے تو میں نے زندگی بھر کلام نہیں کرنا تھا۔ حضرت قبلہ سید شاہ عبد الحق گیلانی قدس سرسری واعظم درجاتہ، آپ ملک سے باہر بھی گئے، بہت سے برطانیہ بھی آپ تشریف لے گئے، عراق بھی تشریف لے گئے، ملک شام، اسی طرح ترکی، بہت سے ممالک میں آپ نے حضور قبلہ بابو جی نے ہمیشہ آپ کو اپنے ساتھ رکھا۔ مولانا محمد غازی صاحب سے آپ نے پہلے پڑھا، اور جب ان کا اعلیٰ حضرت گولوی کے وصال کے بعد فوراً 2 سال بعد مولانا غازی صاحب کا وصال ہو گیا، تو پھر دونوں صاحبزادوں کو بابو جی نے بہاولپور بھیج دیا تھا۔ وہاں تقریباً کم و بیش 1937 سے 1945 تک جو ہے وہاں پر شیخ الجامعہ سے دونوں بھائی جو ہے وہ پڑھتے رہے۔ کم بات نہیں ہے کہ روزانہ آ کر جو ہے وہ محفل میں بیٹھنا، اور اس میں جو ہے وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے تک بیٹھنا، اور پھر اپنے جو 3 نمبر سرا کے اوپر جو آپ کا کمرہ تھا اس کے باہر جو ہے تقریباً صبح سے لے کر 7-8 بجے سے پونے 8 بجے سے 8 بجے سے لے کر جو ہے وہ 3-4 بجے تک آپ وہاں پر تشریف فرما ہوتے، اور اکیلے اکیلے ہر بندے کی بات کو آپ سنتے تھے۔ اصل دین کی روح تصوف ایک شریعت ہے اور ایک تصوف ہے۔ شریعت یہ ہے کہ جو عبادات کے جو ارکان ہیں ان کو ادا کرنا، اس میں جیسے پنجابی کے اندر میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ جا کر امام صاحب کے طرح جلدی جلدی نماز پڑھا دینا، تو وہ جو ہے ان کو ظاہری طور پر ارکان رکوع سجدہ قیام جو ہے پورا کر دیا جاتا ہے، لیکن تصوف یہ ہے کہ ان ارکان کو، ان چیزوں کو اس کی اصل روح کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، انہی معاملات کو، شریعت کو اس کی اصل روح کے ساتھ ادا کرنے کا نام تصوف ہے۔ صوفیزم اور شریعت، تصوف اور شریعت یہ 2 الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ شریعت کو کے اوپر عمل کرنا اور اس کے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے جو اصل غرض و غایت ہے اس کو پیش نظر رکھ کر اس کے اوپر عمل کرنا، اس کا نام جو ہے وہ تصوف ہے۔ میرے والد ماجد مفتی محمد عبد الشکور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک بار نہیں کئی بار گولڈا شریف میں آپ کی موجودگی کے اندر بیان فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الحق جو ہیں وہ قطبیت کے درجے پر فائز ہیں۔ تقریر کے اندر آپ کی موجودگی میں جو ہے وہاں پر گو کہ آپ ناراض ہوتے تھے کہ میرا ذکر نہ کرو، یہ آپ کا خفائے حال تھا، بلکہ میں بھی جب آپ سے تقریر کی اجازت لینے کے لیے جاتا، میں نے آپ کی موجودگی کے اندر 55 تقریریں جو ہے آستانہ گولڈا شریف پر کی ہیں آپ سے اجازت لے کر۔ تو آپ جو ہے وہ ارشاد فرما دیتے تھے کہ میرا نام نہیں لینا، یعنی آپ اس سے ناراض ہوتے تھے کہ کوئی بندہ میرا جو ہے وہ نام لے، لیکن آپ
اس چیز کو پسند کرتے تھے کہ مثنی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حقایات کو بیان کیا جائے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ کیا جائے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمری اور پنجتن پاک، یعنی یہ آپ کے پسندیدہ موضوع تھے اور یہی آپ کے پسندیدہ اشعار بھی تھے. تو ان چیزوں پر آپ بڑے خوش ہوتے تھے اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ تلقین کیا کرتے تھے. نئی جنریشن کا اور یہ تصوف کے میسج کا، اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہ جو ہے کہ نفسانیت جو ہے، مادیت کا دور ہے اور لوگ جو ہے وہ نفسا نفسی کے اندر، ہم نے تو سنا ہے کہ قیامت میں نفسا نفسی ہوگی، لیکن یہ نفسا نفسی جو ہے وہ دنیا میں ہو گئی ہے اور ماں باپ کا ادب ختم ہو گیا، مشائخ سے دوری ہوگی اور جو ہم قرآن پاک سے اور دین اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ تباہی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ یہ خاص طور پر جو میڈیا آ گیا ہے، یہ موبائل سسٹم، انٹرنیٹ، ان چیزوں نے جہاں بہت زیادہ ہزاروں فائدے دیے ہیں وہاں ساتھ ان چیزوں نے نقصان بھی بہت زیادہ پہنچایا ہے. تو جو نئی نسل ہے، جو لوگ ان چیزوں سے جو ہے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے، یہ جدید سہولتوں کی وجہ سے، ان وجہ سے آستانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حالانکہ آستانے ہی تو تھی لوگوں کی. اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی نوجوان ہو، اگر وہ انتہائی مشکل میں آتا ہے تو وہ سکون کے لیے کسی نہ کسی بزرگ کے آستانے پر حاضری دیتا ہے. آپ داتا گنج بخش علی حجویری یا پاک پتن یا اجمیر شریف، میں نے وہاں حاضری دی، آپ جا کر دیکھیں وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں. یہ کہنا غلط ہے کہ جنریشن دور ہوگی ہے، دوری لوگ جو ہے وہ اپنی مصیبت کے وقت میں وہاں پر جاتے ہیں. ہاں فرق ضرور پڑا ہے کہ لوگوں نے اس طرف جو ہے وہ رجحان لوگوں کا کم ہو گیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ جو مشائخ کے اندر یا علماء کے اندر جو غلط طریقے رواج پذیر ہو چکے ہیں. یا تصوف کیا ہے کہ آج یہ اختیار کی جائے؟ تصوف یہ ہے کہ عفو، شکر، عدل، انصاف، یہ جو چیزیں ہیں، کرم، احسان، رحمت، ان چیزوں کو جو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ جب یہاں سے لوگوں کے اندر نفسا نفسی کا جذبہ آ گیا تو یہ لوگ یہاں سے دور ہو گئے. تو لہٰذا جو ہے وہ اوورآل نظر آتا ہے کہ یہ ایسی خرابی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. عبدالحق شاہ صاحب گیلانی جو انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، اس حوالے سے کیا میسج دیں گے؟ جو اولیاء کرام کی روایات ہیں، میسج ہے، اور جو ماحول ہے روحانیت، اس کو کس طرح ہم لا سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ. سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے. عقیدے کی جو مثال ہے وہ بیج کی سی ہے، اعمال کی مثال جو ہے وہ پھول اور پھل جیسی ہے. عقائد اہل سنت کے اوپر کاربند ہونا چاہیے، اپنا عقیدہ نظریہ درست رکھیں. آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، توقیر، ادب، احترام، محبت، سرکار پر کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے، اپنے فرائض جو ہیں وہ پورے کیے جائیں، اپنے ماں باپ کا ادب کیا جائے اور دین اسلام کے لیے وقت نکالا جائے. جو بزرگان دین نے جو محنت اور کاوش اور کوشش کی ہے ان کی کاوشوں کو پیش نظر رکھا جائے. بزرگان دین کی جو کتب ہیں ان کو کا مطالعہ کیا جائے. آج جو دور آ گیا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نیٹ سے ہر چیز، اس میں اگر کچھ غلط لکھا ہے، جیسا لکھا ہے اسی کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں. تو میری جو مشورہ سب کو یہی ہے کہ جو اصل سورس ہیں، جو اسلام کو حاصل کرنے کے، اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، جو اصل سورس ہے قرآن پاک ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، آثار صحابہ اکرام ہیں اور اجماع، یہ جو چیزیں ہیں، جو بنیادی اور بیسک جو معلومات ہیں وہ ہر بندے کو حاصل کرنی چاہیے. اور جو ضروریات زندگی کے جو مسائل ہیں وہ اخذ کرنے چاہیے. نماز جمعہ پڑھنی چاہیے، علماء کرام کا قرب حاصل کرنا چاہیے. جو پڑھے لکھے علماء ہیں ان کی تقاریر سننی چاہیے، ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کے جو اندر ہے وہ روشن ہو. جس طرح ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کر اپنا ظاہر روشن کر لیتے ہیں، اسی طرح چاہیے اپنے باطن کو روشن کرنا چاہیے. نماز فرض ہے، ضرور پڑھیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، سود سے بچیں. ان چیزوں سے جو بنیادی جو ضروری چیزیں ہیں ان سے بچ کر آپ جو ہے وہ سرکار دو عالم وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے محبت رسول، محبت آل رسول کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور ان بزرگان دین کے پاس جائیں. ان کی صحبت اور مجلس میں جا کر بیٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے دین اور دنیا کی سعادت عطا فرمائے گا. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، المرء مع من احب، بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں
محبت کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بزرگان دین کے ساتھ محبت کریں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ محبت کریں. یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, ان کے مزارات کی حاضری باعث برکت, باعث نجات ہے. جانا چاہیے, وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, ہم قوم لا یشقی جلیسہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا. تو جو لوگ ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں, ان کی صحبت اور مجلس اختیار کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دنیا میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے, برزخ کے اندر بھی ان کا رتبہ بہت اعلیٰ ہوگا, اور خری میدان کے اندر قیامت کے روز بھی اللہ رب العزت ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کا سایہ عطا فرمائے گا. نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنے اسلاف کی طرف واپس لوٹنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروفیسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا, اولیاء کرام کے بارے میں, بالخصوص آستانہ عالیہ گولڈا شریف, پیر میر علی شاہ صاحب, پیر نشید الدین شاہ صاحب, لالا جی رحمۃ اللہ علیہ, بابو جی رحمۃ اللہ علیہ, اور بالخصوص پیر عبدالحق شاہ صاحب گیلانی جو وصال فرما گئے گزشتہ دنوں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ان کے بارے میں آپ نے معلومات دی, دین پر چلنے کی دعوت دی, اور تصوف کیا ہے آپ نے بتایا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک تمام انسانوں کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. اللہ حامی و ناصر.